बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल खालिक़ कायनात ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि, जो दुश्मन है अल्लाह का और फरिश्तों का। और आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिया गया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम उनका जो दुश्मन है। तो हमारा जो मौजू है वो है हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में एक दो बातें इम्पार्टेंट करते हैं ताकि हमारी मुलाकात का ये सिलसिला चलता रहे और हमारे दोस्त अहबाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सुनते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी शफ़क़त है उन लोगों की और बड़ी मोहब्बतें हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले ये अर्ज़ करेंगे कि हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका नामी इसमें गिरामी शरीफ के बारे में और इसी पर चंद एक बातें अर्ज़ करके इंशाल्लाह मौजू को आगे की तरफ ले चलते हैं। हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली बिन हुसैन अहले बैत के आइम्मा बासफ़ा में से एक शख्स जो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और सैयद सज्जाद से मारूफ और मशहूर हैं। ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से मारूफ की निस्बत ख़ानदान नबूवत की तरफ है। ये अली बिन अबी तालिब के साहबजादे सैयदना इमाम हुसैन के शहज़ादे हैं। अली बिन हुसैन इनका नाम है, क़रशी और हाशमी हैं। अबुल हसन इनकी कुनियत है। अबुल हसन और अबू मोहम्मद और अबू अब्दुल्ला भी इनको कहा जाता है। ये इस हदीस पाक के रावी हैं जो हदीस पाक बंदा अख्तर आप हज़रात के सामने पेश करेगा और आपके गोशे गुजार करेगा। हज़रत अन अली इब्न हुसैन क़ाला इस्मु जिब्रील अब्दुल्लाह, हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल्लाह है और मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम उबैदुल्लाह है और इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुर्रहमान है। हर शय जो ईल के नाम के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत करने वाला होता है। जिस तरह के शुरू के अंदर कौमे बनी इसराइल थे, हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी वालिद पितर शरीफ और बड़े हसीन व जमील नबी वैसे ही हसीन होता है और नबी वैसे ही आला होता है अपने वक्त के अंदर और तमाम लोगों से ये जो है बड़ा इसका नाम बुलंद होता है। और जिस तरह इसका नाम बुलंद होता है इसी तरह अल्लाह के फ़ضल से इसके आमाल हसनात और इसकी नक्ल व हरकत, इसके कमाल जमाल जलाल हर तरह ये दुनिया के लोगों से मुबर्रा और पाकीज़ा और बेमिसल व बेमिसाल होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल्ला, हज़रत मीकाईल का नाम उबैदुल्ला और हज़रत इसराफील का नाम अब्दुर्रहमान इब्न जरीर तबरी अबू शेख, हदीस नंबर 382 इब्न जरीर जिल्द नंबर 1 और तफसीर इब्न अबी हातिम कलम नुस्खा, इस पर भी ये इरशाद फरमाते हैं सफ़ा 437।
اب یہ تینوں فرشتوں کی کنیت اور ان کے مبارک نام ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تمام کے تمام عبرانی زبانوں کے نام ہیں۔ جبر، میکا اور اسرا، یہ تینوں ایل کی طرف منسوب ہیں، جس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا۔ سو ان تمام اسماء گرامی کا معنی ہے اللہ کی بندگی و عبادت کرنے والا۔ یہ ان تمام کے معنی ہیں۔ تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو پھر اگلی بات بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام مبارک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز سمجھ آئے گی آپ کو بھی، ہم سب کو بھی۔ حضرت عبدالعزیز بن عمیر قال اسم جبرائیل فی الملائکہ خادم ربہ عز وجل۔ حضرت عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل کا نام اللہ تبارک و تعالی کا خادم ہے۔ راوی ہے حضرت عبدالعزیز بن عمیر، یہ فرماتے ہیں نماز تمہیں آدھے راستے تک پہنچاتی ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز تمہیں آدھے راستے تک پہنچاتی ہے۔ روزہ بادشاہ حقیقی کے دروازے تک پہنچاتا ہے، جبکہ صدقہ اس کے دربار میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بلغنی ان جبرائیل امام اہل السماء۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ جبرائیل علیہ السلام علیہ السلام کے اعلی آسمان کے پیشوا ہیں، یعنی امام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار سے سماعت کریں گے انشاءاللہ، مزہ آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم بافضل الملائکۃ جبرائیل، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کیسے ملاحظہ فرمایا اور کیسے آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سبز لباس میں دیکھا، انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو پر کر رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یعنی اتنی ان کی جسامت اور اتنی ان کی نورانیت ہے کہ آپ جو ہے نا زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو جاتے تو زمین و آسمان کے درمیان والا حصہ پر ہو جاتا تھا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قال رأیت جبرائیل قد ملا ما بین الخافقین ثیاب سندس معلق باللؤلؤ والیاقوت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے دیکھا ہے کہ آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا اور اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ لولو اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصلیت میں دکھاؤں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا فلاں تاریخ رات کے وقت فلاں مقام بقیع غرقد میں مجھ سے ملاقات فرمائیں گے۔
بس آپ ان کو حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حتی ما یرا من السماء شیء، آسمان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی، آپ کے مبارک پروں نے اور مقدس پروں نے اس کو اتنا ڈھانپ دیا تھا، یعنی آسمان کو۔ اب ایک حدیث پاک عرض کرتے ہیں اور موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ كِتَابٍ قَالَ رَآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل معلقا رجلیہ علیہا قدر کنہ قطر المطر علی البقل۔ فرمان باری تعالیٰ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کو پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا، ان پر ایک بہت بڑا موتی تھا جسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے، بارش کا، جس طرح کہ بہت بڑا سبزہ اور بہت بڑے سبزے پر ایک چھوٹا سا بارش کا قطرہ پڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر فرماتے ہیں، برقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الذی یأتیک یعنی جبرائیل قال یأتینی من السماء جناحا لؤلؤ وباطن قدمی اقدر۔ فرمایا جو آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے دونوں پر موتی کے ہے اور اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہیں۔ حضرت انس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل هل ترى ربک قال ان بینی وبینہ لسبعین حجابا من نار ونور لو رأیت ادناہ لاحترقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے؟ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے، وہ ذرا توجہ سے اپنے رب کی زیارت کی، عرض کیا میرے اور ان کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردے کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، لیکن میں پہنچ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات پر کے پاس۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اتنی عظمت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی، اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے سوائے یہ کہ وسیلہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو تو پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کریں گے اور اللہ کی بارگاہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و برکات میرے نبی کے وسیلے سے سمیٹیں گے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اگر چھوٹا سا جملہ آخر میں عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اگر اتنی عظمت والا فرشتہ اللہ کی بارگاہ تک میرے نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا تو پھر ہمیں حیا کرنا چاہیے اور ہمیں غیرت کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ ملیں گے۔ ڈائریکٹ میرے نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ نے کوئی ایسی جنت بنائی نہیں یا کوئی مقام رفیع ایسا بنایا ہی نہیں جو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ پاک کسی کو عطا فرما دے۔ تو جب جنت اور کوئی مقام رفیع میرے نبی کے بغیر اللہ نہیں عطا فرماتا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے اپنے نبی کا وسیلہ پیش کریں،
انشاءاللہ ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا اور حساب سے بھی بچ جائیں گے، جو کہ سختی والا حساب ہے، جو ان بطش ربک لشدید والا حساب ہے، اس سے بھی بچ جائیں گے، پکڑ سے بھی بچ جائیں گے، اور اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب